बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नक़ी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले जिक्र करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने चूँकि गुज़िश्ता रोज़ जो EVM का बिल मंजूर हुआ उस पर भी गुफ्तगू की और एक मरतबा फिर उन्होंने ये बात दोहराई है कि लोग तब्दीली नहीं चाहते। बिलखसूस अपोजिशन के हवाले से उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि वो नहीं चाहते कि तब्दीली आए, जबकि EVM का इस्तेमाल पूरी दुनिया में किया जा रहा है। एक तो इस पे हम बात करेंगे। इसके साथ साथ फवाद चौधरी साहब ने आज गुफ्तगू की है और मुल्क में जो इस वक्त सूरत हाल है दाखिली सतह पर और इंतहा पसंदी के हवाले से, उस पर उन्होंने कॉमेंट किया है और उन्होंने ये कहा है कि हमें अमेरिका या भारत या किसी और मुल्क से ख़तरा नहीं बल्कि हमें ख़तरा अपने आप से है। तो इसकी क्या वजूहात हैं, डिटेल उन्होंने जिक्र किया है, इसको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। और आज एक बड़ी डेवलपमेंट भी हुई है कि तहरीक लब्बैक के जो सरबराह हैं साद रिजवी साहब, आज उनको रिहा कर दिया गया है। तहरीक लब्बैक से कलअदम का लफ्ज़ पहले ही हटाया जा चुका है, तो उनको भी 4th शेड्यूल से निकाला जा चुका है। तो इस पर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि अपोजिशन रहनुमाओं ने गुफ्तगू की है EVM के हवाले से। जिस डिजिटलाइजेशन की बात वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कर रहे हैं उस पर उन्होंने तनकीद की है और फिर आइंदा क्या सूरत हाल इस पर बन सकती है उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि उसमें इलेक्शन कमीशन का किरदार भी खासा अहम है। और इसके साथ साथ ये भी हुआ कि जो मुश्तरका सेशन था पार्लियामेंट का, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कादिर मंदोखेल के और स्पीकर के दरमियान जो सूरत हाल हुई, उसमें स्पीकर कौमी असम्बली ने उन पर 19 नवंबर को जो इजलास होगा उस पर आने से पाबंदी आयद कर दी है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे पॉली क्लिनिक का वो मामला जिसको हम उठाते रहे अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम में, उसका जिक्र करते रहे हैं और उस पर इकदाम भी हुआ है। उस पर एक मरतबा फिर FIA ने लेटर लिखा है मुतल्लिका इदारे को, पॉली क्लिनिक को, और उनकी जानिब से पहले भी लेटर लिखा गया लेकिन जवाब नहीं दिया गया। तो इस पर भी बात करेंगे। ज़ातरी साहब, सबसे पहले तो ये जिक्र कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को होगा कि वो उनको वोट का हक़ मिल गया और वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ उनको ये शिकवा करते दिखाई देते थे, तो आज उनका ये शिकवा दूर हो गया है। मगर ज़ाहिर है जो तब्दीली नहीं चाहते, जिनको ख़तरा है, जो धांधली करना चाहते हैं, वो इस सूरत हाल से ख़ाइफ हैं। देखें, बात यह है कि दुनिया के कुछ 31 ममालिक हैं जिसमें ये तजर्बा हुआ, ठीक है, ये मशीन वाला, और वो नाकाम गया। कुछ 14 मुल्क हैं दुनिया में जो ये मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, बाकी नहीं कर रहे। 2019 के जो इंतखाबात थे, जो इंतखाबात इंडिया में हुए, उसमें मतलब पूरी रिपोर्ट्स मौजूद हैं। अगर मैं जिक्र करूंगा तो शायद प्रोग्राम का टाइम ही ख़त्म हो जाए। उसमें बहुत बड़ी धांधली और फ्रॉडबाजी की बातें और इल्ज़ामात सामने आए इसी मशीन इंडिया में आते रहे, इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का। फिर कल हमने बात की थी कि इराक़ में जब हुए इंतखाबात, इजरायली हैकरों ने उन सारी मशीनों को हैक कर लिया था, ठीक है जी। 31 ममालिक ने इसका तजर्बा किया था और 17 ममालिक ने बंद कर दिया है। 14 ममालिक इसको चला रहे हैं। अच्छा, हमारे जैसा गरीब मुल्क जो है वो आप ये हम क्योंकि ख़ुद सराइकी वसेब से हमारा दोनों का ताल्लुक़ है। सराइकी वसेब के जो देहात हैं, राजनपुर के या आप डेरा गाजी खान के देख लें, भावल नगर के देख लें, और बहुत सारे हमारे जो ये जो जनूबी पंजाब और सराइकी वसेब के जो सरहदी कबायली इलाके हैं जहाँ लोग रहते हैं, ये चोटी ज़रिए हो गया, तौसा हो गया, ये वाले एरिए जो हैं जो बलूचिस्तान को टच कर रहे हैं, उन एरिएज़ में ये मशीन कैसे ऑपरेट कर पाएंगी? वहाँ लोगों को कैसे मतलब ये कहा जाएगा कि जी आप इसको करना है, इस तरह नहीं करना, लोगों का वोट कैसे महफूज हो पाएगा? ये जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ना जी ये टेक्नोलॉजी फ्रांस के ने की है, ये जर्मनी ने की है, फलां जगह पे की है। देखिए उनके लेवल पे आने पे और हमारे जो लोगों का शऊर है उसमें बहुत फ़र्क है। हमारा IQ लेवल और जर्मन की एजुकेशन का बहुत फ़र्क है। या तो आप पहले अगले इस 3 साल में आप लोगों को एजुकेशन आम कर देते और आपको इमरजेंसी लगा देते कि जो बच्चा जो है स्कूल नहीं जाएगा उसके वालिदैन के ख़िलाफ़ एक्शन होगा। आप तो यहाँ ये हम कैपिटल में बैठे हुए हैं, किसी भी चौराहे पे आप देखें छोटे छोटे बच्चे, रात को अब यहाँ सर्दी हो गई है, बेचारे कांप रहे होते हैं और मांग रहे होते हैं। रियासत मदीना अगर आप बनाने जा रहे हैं पहले इनका तो कुछ करें। और आप इतनी ये EVM के हवाले से थोड़ी सी राय ले लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर पलवशा खान साहबा। बहुत शुक्रिया मैडम वक्त देने का। आज वज़ीर-ए-आज़म फिर वही बात कर रहे हैं, आपके इल्म में है कि EVM का मामला है, गुज़िश्ता रोज़ उस पर बिल
منظور ہوا. آج حکومت کی جانب سے ظاہر ہے بڑی بغلیں بجائی جا رہی ہیں اور اسے بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے. اپوزیشن اس پہ تنقید کر رہی ہے. کیا کہنا ہے آپ کا؟ وزیر اعظم کہتے ہیں پوری دنیا میں یہ استعمال ہو رہا ہے, صرف آپ اپنی دھاندلی چھپانا چاہتے ہیں اس لیے اس کے خلاف ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ دنیا میں کہیں بھی سوائے چند ملکوں کے یہ کوئی پسندیدہ طریقہ ووٹ ڈالنے کا نہ ہے اور نہ یہ رائج ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ضرور خام اور خواب ہو سکتا ہے اور خام خیالی ہو سکتی ہے. اس قسم کی ایک مشین بن جائے گی اور وہ مشین جو ہے وہ جادو کے ذریعے جو ہے منٹوں میں لاکھوں ووٹ ڈلا کر ان کو جتا کر واپس یہاں لے آئے گی. لیکن میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ای وی ایم چھوڑ کے اگر ناسا سے بھی کہیں کہ کوئی ایسی مشین نکال دے کہ جو ان کو الیکشن جتا دے, تو ایسی کوئی مشین دنیا میں نہ بنی ہے نہ بنے گی جو اس قسم کی حکومت کو, جس نے عوام پر جو مظالم ڈھائے ہیں 3 سال میں ریکارڈ جو 70 سال میں کسی حکومت کے ہاتھوں نہیں ہوا, یہ کر بیٹھے ہیں, اب اس کو مٹانے کے لیے یہ چاہتے ہیں مشین آ جائیں. اب آج بھی ایک خبر ہے کہ 18 ماہ ہو گئے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جو رپورٹ پیش کی تھی ان ای وی ایمز پر, وہ جو ہے وہ ملتوی پڑی رہی, اس پر غور نہیں ہوا. اب بات یہ ہے کہ 8 لاکھ مشینیں ایک اندازے کے مطابق آپ کو چاہیے اگلے انتخابات کے لیے. اور اس مشین کی سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ اس کی چپ جو ہے اگر گم ہو جائے تو نتائج جد و بدل ہو کر نئے نتائج بن سکتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ڈسکا میں پورے کے پورے بندے اور عملہ گم ہو گیا, تو چپ گم کرنا کیا مشکل ہے. یہ مشین کون بنائے گا؟ اور اس مشین کی جو ایک رپورٹ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی منسٹری نے بنوائی تھی اسپین سے, اس سے بھی کہا گیا تھا کہ اس مشین میں کوئی سیکریسی انشور نہیں کی جا سکتی. اور اس کا یہی مطلب ہے کہ ای وی ایم مشین کے ذریعے ان کا خیال ہے کہ یہ اگلے انتخابات کو انہی حالات میں جو ہے یہ رک کر کے واپس آ جائیں گے. اور چونکہ لوگوں نے تو اب انہیں ووٹ خوابوں میں بھی نہیں ڈالنا, لہٰذا یہی ایک آخری راستہ تھا. پلوشا خان صاحبہ, پرائم منسٹر عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے انتخابات جو ہیں وہ شفاف ہونے چاہیے تاکہ کوئی الزام نہ لگائے, ہارنے والا بھی مانے اور جیتنے والا بھی مانے. تو یہ انتخابات کو شفاف بنانے کی ایک کوشش ہے, اپوزیشن اس پر تنقید کر رہی ہے. دیکھیے انتخابات کو شفاف بنانے کی کوشش جو ہے اس کا تو جواب میں آپ کو دے دوں کہ یہ تو پارلیمنٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے تو کل کہہ دیا تھا کہ ہم آج سے انتخابات نہیں مانگتے. لہٰذا اگر یہ انتخابات اپنے گھر بیٹھے اس کو کوشش کرتے رہیں اور وہ بناتے رہیں اپنے لیے موضوع, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کی قوم اور وہ قوم جو آر ٹی ایس سسٹم جو ہے اس کی آج تک تحقیق نہیں ہو سکی, جو کئی دفعہ ٹیسٹ ہوا تو اتنے بڑے پیمانے پر جہاں نہ بجلی ہے نہ گیس ہے اور نہ پتہ ہے, جہاں بندے اور عملے پورے بیلٹ باکسز کے ساتھ اغوا ہو جاتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں, وہاں ان مشینوں پر کون اعتبار کرتا ہے. اور یہ میں آپ کو بالکل بتا رہی ہوں سجاد ترین صاحب کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے, یہ الیکشن اگلا ان مشین اس لیجسلیشن کے پاس ہونے کے بعد اس کے اپنے ہونے پہ بڑے سوالات لگ گئے, کیونکہ الیکشن ان مشینوں کے تحت بالکل بھی نہیں ہوگا. اور جو یہ سوچتے ہیں وہ سوچ اور عمل میں آپ کو پتہ ہے بڑا فرق ہوتا ہے. ایسے خواب کئی بادشاہوں نے دیکھے جو بعد میں پیالے پکڑ کے ان کو وقت میں بھیک منگوائی. لہٰذا یہ سمجھ لینا کہ آج خوش ہو جانا اور آج کل جو انہوں نے بلڈوز کیا, یعنی وہ بل اپوزیشن کی ٹیبل پر بھی نہیں تھے اور انہیں خود بھی علم نہیں تھا کہ کیا پڑھتے جا رہے ہیں اور کیا پاس کرتے جا رہے ہیں. یہ انہوں نے ایک کوشش ضرور کی ہے جو آج سے پہلے بہت سے لوگوں نے کی ہوگی, لیکن ہر جانے والا جو ہے وہ جیسے آگے سیری پھڑپھڑاتا ہے, تو ان کی آخری کوشش ہے. آخری کوشش ہے. پلوشا یہ بتائیے گا, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی یہ کہا مشترکہ سیشن کے دوران بھی یہ گفتگو کہ اگر یہ بل منظور ہو جاتا ہے یا لیجسلیشن پاس ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہم آج سے یہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ ہم اگر اس کے تحت آئندہ انتخابات ہوتے ہیں تو ہم ان کو مسترد کرتے ہیں. ایک تو یہ, اور پھر اس کو چیلنج کرنے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اپوزیشن کی جانب سے, اس پہ کیا لایا عمل ہے؟ دیکھیے جہاں تک میرے علم میں ہے, پہلی بات تو آپ کو میں نے جو آپ نے کی وہ میں نے آپ کو
کہہ دیا تھا کہ کل یہ بات انہیں برملا کہہ دیا. اس کے علاوہ ممبران پارلیمنٹ ہی کہہ رہے تھے کہ ان مشینوں کے تحت الیکشن لڑنے اور ذلیل ہونے سے اچھا ہے کہ ہم الیکشن لڑیں ہی نہ. لہٰذا یہ ایک بہت بڑے پیمانے پر لوگ الیکشن سے خود ہی سائڈ پر ہو جائیں گے اور اس الیکشن کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. لیکن میں یہ دیکھ بھی نہیں رہی کہ اگلے الیکشن تک یہ نظام ایسے ہی چلے اور عمران خان صاحب ایسے ہی رہیں جیسے کہ وہ آج ہیں. یہ آپ نے پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھ لیا ایک جھلکی کہ کس طریقے سے معاملات اور حالات جو ہیں وہ بگڑتے ہیں اور کتنی جلدی کچھ بھی ہو جاتا ہے. بادشاہ خان، یہ عامر لیاقت نے یہ کہا کہ ہم آئے نہیں ہیں، ہم لائے گئے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ یہ 19 تاریخ سے 19 نومبر سے پہلے یہ بل منظور کیوں کرانا چاہتے تھے؟ یہ کیا وجوہات ہیں کہ لائے نہیں گئے اور 19 نومبر سے پہلے کرانا چاہتے تھے؟ میرا نہیں خیال جی میں ان کی بات کو اتنی اہمیت دوں گی، کیونکہ میں نے دیکھا کہ وہ اس کے بعد لائے گئے اور خود دائرے میں بڑا فرق ہوتا ہے. وہ گالم گلوچ بھی ہوتی رہی اور ان کی طرف سے اپوزیشن کو اور مارنے کی کوشش ہوتی رہی، اور پھر وہ لائے گئے جو تھے وہ خان صاحب کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے. لہٰذا یہ باتیں جو ہیں یہ میں نہیں مانتی کہ ان کو لانے کے لیے کسی کو بھیجا گیا ہوگا، یہ ضرورت ہوگی. البتہ یہ ضرور علم میں ہے کہ چند ممبران کے گھروں تک پر جو ہے وہ پولیس بھیجی گئی اور انتظامیہ کی مدد سے ان کو ہراساں کیا گیا. صحیح. لہٰذا بات یہ ہے کہ میں 19 سے آگے یا پیچھے کی بات نہیں کرتی، لیکن اس وقت جو پچھلے 3 سال میں جو واقعات اور حالات اس ملک کے عوام نے سہے ہیں، جو سہ رہے ہیں، جو دیکھے ہیں، اور اگلے چند دنوں میں جب یہ بڑھے گی آپ کی پیٹرول کی قیمت مزید، تو پھر آپ بتا دیں کہ اس ملک میں کیا یہ نظام بھوکے پیٹوں پر کرسی رکھ کے بیٹھ کر چلانے سے کتنے دن چلے گا؟ نہیں، یہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو اجلت میں کیا گیا، جیسے اپوزیشن کا پیپلز پارٹی کا بھی یہ موقف ہے کہ ان کو ظاہر ہے فیض بخشنا تھا، اور وہ اس کے بعد ظاہر ہے ممکن نہیں تھا کہ وہ ان کو یہ فیض حاصل ہوتا. تو کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ایسا نہیں ہے؟ میں نہیں سمجھتی. آپ نہیں سمجھتی. بہت شکریہ پرویشہ خان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے ساتھ گفتگو کی. سر، یہ اب اپوزیشن کا ایک موقف ہے، ظاہر ہے اپوزیشن کے اندر بھی ایک اپنی رائے موجود ہوتی ہے، ایک رائے ان کی ہے، ایک دیگر اراکین کی ہے، لیکن آپ اجلت میں ہوا یا نہیں ہوا، اب آئندہ ان کے پاس کیا راستہ ہے؟ دیکھیں، حکومت نے جس تیزی سے اور جس کوشش سے، جس جدوجہد سے اور جتنی توجہ دے کے یہ اس مشین کا بل منظور کرایا ہے، اتنی کوشش سے اگر وہ IMF سے مذاکرات کرتے اور ان کو یہ بتاتے کہ ہمارے ملک کی حالت کیا ہو رہی ہے، غریب آدمی کے مسائل ہیں، غریب آدمی کو روٹی نہیں مل رہی، آٹا مہنگا ہے، چینی مہنگی ہے، دالیں مہنگی ہیں، گھی مہنگا ہے، بجلی اور گیس کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمانوں پہ چلی گئی ہیں، تو ان حوالے سے کوئی مذاکرات کر کے کوئی عوام کو ریلیف دلاتے، بجائے یہ اگلے الیکشن جیتنے کے لیے یہ سارے کر رہے ہیں اور اپوزیشن الزامات لگا رہی ہے اور ملک میں ایک تلخی پیدا ہو گئی. سجاد ترین صاحب، کیا یہ بھی تو ایک آئینی ضرورت تھی نا کہ شفاف انتخابات کو؟ اس پہ بات کرتے ہیں، ابھی ہمیں بریک کی جانب جانا ہے اور بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین، ذکر کریں گے کہ آج فواد چودھری صاحب نے گفتگو کی ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں امریکہ یورپ سے کوئی خطرہ نہیں، خود اپنے آپ سے خطرہ ہے. ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. سجاد ترین صاحب، فواد چودھری صاحب کا آج موقف جو تھا وہ انہوں نے تھوڑا سا کھل کر باتیں کی ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں ایک تو اندر سے خطرہ ہے، اور دوسرا بات یہ ہے کہ آپ یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ ریاست کو کس طرح سے TLP کے معاملے پر پیچھے ہٹنا پڑا، تو آج کچھ مجبوریوں کا اظہار کر رہے تھے. دیکھیں، فواد چودھری صاحب ہمارے دوست، بڑے ترقی پسند، روشن خیال سوچ رکھنے والے آدمی ہیں. آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں کہ جو معاشرے روشن خیال اور ترقی پسند نہیں ہوتے وہ معاشرے پیچھے رہ جاتے ہیں. پسماندہ معاشرے ترقی نہیں کرتے، اور دنیا میں جتنے معاشرے اور جتنے ملکوں نے ترقی کی ہے وہ ترقی پسند روشن خیال معاشرے تھے، آج جن کی پرائم منسٹر بھی مثالیں دیتے ہیں. فواد چودھری صاحب نے جو بات کی انہوں نے بالکل یہ ٹھیک کہا. ہمیں امریکہ اور دنیا سے کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی ہمیں کچھ نہیں کر سکتا. لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا ریاست جو ہے وہ مسلح گروپ سے معاہدے کرتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں. آپ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو فیض آباد دھرنے پہ فیصلہ دیا تھا اس پر اس حکومت نے کوئی عمل نہیں کیا،
اور اس حکومت نے اس پر عمل کرنے کے بجائے الٹا ان کے خلاف ایک ریفرنس دائر کر دیا، ٹھیک ہے، اور پھر ریفرنس دائر کر کے ان کی جو فیملی اور خواتین تک پتہ نہیں کیا کچھ باتیں سامنے لائی، ان کی اہلیہ آتی رہی، پیش ہوتی رہی۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ جسٹس فائز عیسیٰ کا جو فیصلہ تھا اس پر اگر عمل درآمد ہو جاتا اور اس کے میرے خیال میں پھر دوبارہ یہ نوبت نہ آتی۔ اب دیکھیں ایک گروپ آیا ہے، آپ نے اس سے معاہدہ کیا ہے، جو دوسرے گروپ ہیں وہ ان سے زیادہ طاقتور ہیں، ٹھیک ہے، کل کو وہ آ جائیں گے تو کیا پھر آپ ان سے کریں گے؟ اور اگر ریاست اسی طرح مسلح گروپوں سے معاہدے کرنے شروع کر دے گی اور ان کی باتیں ماننا شروع کر دے گی، پھر ریاست کا وجود تو بالکل انہوں نے ٹھیک کہا ہے، نہیں تو پھر ریاست کیا کرے گی؟ پھر یہ فواد چودھری صاحب خود حکومت کا حصہ ہے نا، وہ یہ بات فواد چودھری صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ بالکل ٹھیک کہی ہیں، لیکن انہوں نے ساتھ مجبوریاں بھی بتائی ہیں کہ وہ حکومت میں ہیں، کابینہ میں ہیں، لیکن یہ انہوں نے کہا جی اس طرح نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہو رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے۔ اچھا زاہد خان صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ANP کے معروف رہنما ہیں، بہت شکریہ خان صاحب وقت دینے کا۔ سر یہ فواد چودھری صاحب آج بول پڑے ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب ایک تو آپ دیکھیں کہ TLP کیس پر کس طرح سے ریاست کو پیچھے ہٹنا پڑا، اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ حکومت اور ریاست انتہا پسندی سے لڑنے کے لیے مکمل طور پر تیار نہیں ہے۔ یہ کیا صورتحال ہے؟ کیا ریاست کی بے بسی کا اظہار کیا جا رہا ہے؟ اعتزاز صاحب میرے لیے کوئی یہ اس سے عجیب بات نہیں ہے، نہ مشکل والی بات ہے، کیونکہ جو 60-70 سال میں جو ہم یہاں اس ملک کے ساتھ کھیلتے رہے، ہمارے ادارے اور ہماری ریاست ان چیزوں کو پلٹنے دیتے رہے، اور ہم دوسروں پہ حملہ آور ہونے کے لیے یہ سارے لشکریں پالتے رہے۔ دیکھیں آئین میں 73 کے میں واضح ہے کہ کوئی بھی پرائیویٹ ملیشیا یا اپنا وہ نہیں رکھ سکتے، تو پھر ہم اگر اس کے آگے سرنڈر ہو گئی، یہ بات یہاں تک نہیں، میں بھی سجاد ترین صاحب کو سن رہا تھا، بات پاکستان تک محدود نہیں رہے گی۔ یہ جو آپ کے وزیر اطلاعات نے تو ایکسپٹ کیا کہ جی ہمارا اسٹیٹ ناکام ہو چکا ہے، وہ آگے جو بھی دہشت گرد یا جو بھی تنظیم ہے اس کے آگے سرنڈر ہو چکا ہے، تو پھر دنیا پھر آپ کے اوپر انگلی اٹھائے گی کہ پھر تمہارا ایٹم کا کیا بنے گا؟ اب آپ کے FATF کا پھر آلریڈی تمہارے اوپر تلوار لٹک رہی ہے، اور آپ کی وزیر جو ایک فیڈرل منسٹر ہے، جو اسپوکس مین ہے اس وقت ریاست کا سمجھے، تو وہ ایک ایسا بیان دیتا ہے کہ وہ بے بسی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو کل اگر کوئی مسئلہ گروہ اٹھ کے آتا ہے اور وہ قبضہ کر دیتا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری ریاست اس کی متحمل نہیں ہو سکتے، ہماری ریاست مقابلہ نہیں کر سکتے، تو آپ پھر مجھے بتا رہے کہ ہم زاہد خان صاحب لے کے گئے۔ زاہد خان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف یہ جو ہے تحریک لبیک، ان سے مذاکرات ہوئے، ان کی بات مانی، اب یہ اطلاعات بھی ہیں کہ TTP سے بھی مذاکرات ہو رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، اور افغانستان کے یہاں لوگ آئے تھے، انہوں نے بھی کہا کہ ہم ثالثی کرا رہے ہیں۔ یہ مسلح گروپوں سے تو ہماری حکومت جو ہے وہ مذاکرات کر رہی ہے، لیکن وہ لوگ جو 3 مرتبہ اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، جو پولیٹیکل پارٹی ہیں، جن کی بہت بڑی تعداد میں یہاں ووٹر ان کے موجود ہیں، ان کے لوگ پارلیمنٹ اور اسمبلی موجود، ان سے بات نہیں کرنا چاہ رہے، یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیے سید ترین صاحب، سیدھی سی بات ہے، آج آپ کی ریاست نے قبول کیا کہ ہمارے میں قوت نہیں ہے کہ ہم اس مسلح گروپوں کے ساتھ لڑے، تو یہ پیغام صرف پاکستانی عوام، انہیں ابھی عوام کیا سوچے گا؟ جو 22 کروڑ عوام ہے وہ تو بہار مددگار رہے نا۔ کل اگر کوئی بھی جلوس نکالتا ہے، کسی روڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو اور مجھ جیسے بندے کو مارتے ہیں، تو ریاست کو تو ہمیں تو بچانے کے لیے ہے۔ اگر ریاست کا یہی حال ہے کہ وہ اس نے ہار مان لی ہے، آپ کی ریاست نے ہار مان لی، اگر آپ سمجھے یہ باتیں چھوٹی ہیں جی، اپوزیشن سے بات کرے یا نہ کرے، لیکن آپ کی ریاست آج ایسا ہی ہے کہ جو ہم چیختے رہے کہ ریاست فیل ہونے کی طرف جا رہا ہے، تو ابھی ہم تو افغانستان سے بھی گزرے، ہم ایک ایسی حالات میں گئے کہ ہم تو اشرف غنی کو تانے دیتے رہے، وہ بھاگ گیا، ہم ابھی آپ کے وزیر چیخ کے کر رہے کہ جی ہماری مجبوری کے تحت ہم نے کیا، وہ اس کے ساتھ کیا ابھی TTP کے ساتھ کر رہے، کل کوئی اور گروپ اٹھے گا تو یہ دنیا ہمیں کیا، ہم تو ایک اپنے آپ کو ایٹمی ملک سمجھتے ہیں۔ تو زاہد خان صاحب یہی بات ہے جیسے جی جو آپ فرما رہے ہیں کہ ہم دنیا کی 6ٹھی بڑی فوج ہیں، دنیا کے 7ویں نمبر پر ایٹمی ملک ہیں، اور پھر یہاں پہ ہم بار بار ہماری حکومت بات کرتی ہے وزیر اعظم کے آئین کی عملداری ہے، آئین کے مطابق سب کچھ کیا جا رہا ہے، آرٹیکل 256 کہتا ہے کہ پرائیویٹ آرمی جو ہے وہ فاربیڈن ہے، تو کیا ہم جو سینٹرل افریقہ کے کمزور ممالک ہیں ان سے بھی زیادہ کمزور ہیں کہ ریاست کی عملداری کے حوالے سے ہمارا منسٹر کہہ رہا ہے؟ دیکھیں نگی صاحب، ہم تو بنانا اسٹیٹ سے بھی گئے گزرے،
ہمارا تو جب یہ صورتحال ہے کہ آپ کے دیکھیں نا آپ کے جو ادارے بیٹے جس پہ آپ نے کہا کہ ہمارے چھٹی بڑی فوج ہے جس پہ ہم کتنا خرچ بھی کرتے ہیں, ہم ایٹم بھی رکھتے ہیں, اور ہم یہ اب اظہار کرتے ہیں کہ ہم اس مسلح جتوں کے آگے بے بس ہے, ہمیں اس کی ہر بات کو ماننا پڑے گا. تو کل تو وہ آئے گا, وہ کہے گا کہ یہ قانون میں نہ آئین کو میں مانتا نہیں ہوں, اور آئین کو تو اس کا تو یہ مطلب ہے وہ تو آئین کو نہیں مانتے نا. آئین کو اگر وہ مانتے تو جتے نہیں لے کے آ جاتے. آپ کی ٹی پی کا بھی صورتحال ہے. مجھے تو خطرہ نظر آ رہا ہے کہ جس طرح ملک چلا گیا, اب اللہ کرے کہ خیریت سے واپس آئے, ورنہ تو مشکل نظر آ رہے. زاہد خان صاحب آپ یہ بتائیں کہ ایک دن پہلے پریس کانفرنس کر کے فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ یہ انڈیا فنڈڈ ہے اور انڈیا سے یہ ان کی فنڈنگ ہوتی ہے. وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے یہ کہا کہ پولیس پر کلاشنکوف سے فائرنگ ہوئی, اور وہ جو پولیس والے شہید ہوئے ہیں ان کا پرچہ کس کے خلاف ہوگا, ان کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ حکومت جو ہے وہ ان کے جو ورثہ ہیں ان کو کیا جواب دے گی؟ نہیں, شیخ رشید صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے علم ہی نہیں ہے کہ کیا معاہدہ ہوا. ہمارے وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں. یہ مجھے آپ یہ سجاد ترین صاحب یہ بتا دو کہ یہ جب کہتے کہ ہم ٹی ٹی پی کو عام معافی کا اعلان کرتے تو جو ہم 70 اور 80 ہزار لوگوں کی شہیدوں کی بات کرتے ہیں جس میں فوجی بھی ہے, پولیس بھی ہے, ہماری پارٹی بھی ہے, سب لوگ ہیں, مجھے بتا دے کہ اگر آپ اس کو آپ معافی کا اعلان کرتے ہو تو اس کا یہ مطلب کہ آپ سرنڈر ہو رہے ہو. اگر آپ وہاں سرنڈر ہو گے تو آپ ادھر بھی سرنڈر ہو. جس طریقے سے آپ نے بات کی بالکل میں آپ سے متفق ہوں, لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم کس طرف چلے گئے. مجھے تو خدشات نظر آ رہے. مجھے تو کوئی دیکھیں اب دنیا کو کیا جواب دو گے کہ جی ہم نے اس لیے جب آپ کا یہ جو اس وقت اسپوکس مین ہے گورنمنٹ کا بھی اور ریاست کا بھی ہے, اور جس طریقے سے آپ نے کہا شیخ رشید اور یہ پہلے چیختے رہے کہ ہمارے ملک میں جو کچھ ہوتا ہے کہ ہندوستان فنڈنگ کرتا ہے, تو پھر جب ہندوستان فنڈنگ کرتا تھا تو تم نے کیس کیوں نہیں چلایا؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے تھے, آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا, یا آپ کے ادارے آپ کو ورغلا رہے تھے, یا آپ کمزور اتنے ہیں کہ وہ باتیں ہیں لیکن آپ اتنے کمزور ہے کہ آپ اس کے آگے کھڑے نہیں ہو سکتے. جس طریقے سے وہ کہتے کہ جی ہماری ریاست میں وہ قوت ہی نہیں ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کر دیں. زاہد خان صاحب یہ تو سپریم کورٹ کے ایک جج نے بھی کہا ہے نا ایک کیس کے دوران, انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو سرنڈر ڈاکومنٹس ایسے لگتا ہے جیسے سرنڈر ڈاکومنٹس پہ سائن کیے ہیں حکومت نے. یہ تو سپریم کورٹ کے جج نے بھی ایک کہہ دی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. قاضی فائزی صاحب کو کس چیز کی سزا ملی؟ وہ تو یہی باتیں کر رہے تھے نا. اگر اس ملک میں کوئی سچا اور صحیح بات کرے گا تو وہ غدار ہوگا, اس کے اوپر کیس بنے گا, وہ جیل جائے گا, یا جو صحافی بات کرے گا اس کو اٹھا کے لے جائے گا, یا جس چینل پہ بات ہوگی وہ چینل کو بند کر دے گا. یہ دیکھیں یہ ریاست کی فیلئر ہے جو وہ خود آج اعتراف کر گیا ہے. آئرلینڈ کی یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے سبق سیکھنا ہوتا ہے. جو غلطیاں کرتی ہے اس کو دہرانا نہیں ہوتی, اس سے غلطیوں کو دور کرنا ہوتا ہے. لیکن ہم اس وقت جس صورتحال سے گزر رہے, میرے خیال میں یہ ہمارے لیے یہ 70 سال میں سجاد ترین صاحب آپ کو بھی علم ہے کہ ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ کوئی بھی وزیر آ کے یہ کہے کہ ہمارا ریاست ناکام ہوا, ہم ان جتوں کے مقابلے نہیں کر سکتے, اس لیے ہم سرنڈر ہو گئے اور ہم نے ان کو چھوڑ دیا اور ہم نے ان کے سارے مطالبات مان لیے. اگر یہ صورتحال آئی تو کل تو فرانس یا یورپ بھی آپ کے اوپر لعنت بھیجے گا. زاہد خان صاحب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ حکومت کا کل پارلیمنٹ میں آپ نے دیکھا کلبھوشن یادو کے معاملے پر کس طرح سے ترامیم آئی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عالمی عدالت انصاف کی وجہ سے فیصلے کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑا ہے, اور دوسری جانب آپ کہتے ہیں کہ انڈیا فنڈڈ گروپ ہے اور اس پہ کچھ کر دو. تو ظاہر ہے یہ اپوزیشن جو یہ بات کر رہی ہے. دیکھیں اعتزاز صاحب, اگر ہمارے ادارے اس میں لگے ہو کہ ممبروں کو اٹھاؤ کہ ایک وزیر اعظم کو کرسی پہ نااہل اور نالائق وزیر اعظم کو کرسی پہ بیٹھانے کے لیے قانون سازی کر رہے اور وہ اسی میں لگے ہو کہ کون ممبر کہاں چلا گیا, کس ممبر کہاں سے پکڑ کے لائے گا, تو پھر ہمارے ادارے اتنے ویک ہو چکے ہیں کہ پھر ایسے لوگوں کا جو جتے ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پھر وہ اسی کام پہ لگے ہوں گے کہ اس کو وزیر اعظم بنانے, اس ممبر کو لے کے آنا, پکڑنا ہے اس ممبر کو لے کے. اگر ہمارے اداروں کا یہ کام نہیں تھا, ہمارے اداروں کا یہ کام ہے کہ یہ جو ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے جس کا آج یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ جی ہم مقابلہ نہیں کر سکتے, اس پہ زیادہ وقت ضائع کرنا چاہیے تھا. اس پہ نہیں تھا کہ وزیر اعظم کی کرسی کو بچانے کے لیے آپ کے بھی ایک ممبر کو, کل ایک ممبر چیخ رہا تھا, آپ کو یاد ہوگا اس کا جو پی ٹی آئی کا تھا, جو اس کا اگر میں آیا نہیں مجھے لایا گیا. جی احمد لیاقت صاحب نے کہا ہے بالکل صحیح ہے, آیا نہیں لایا گیا. یہ صورتحال جو ہے تک ڈیولپ ہوئی ہے. اعزاز خان صاحب بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہم سے گفتگو کی. ناظرین یہاں پہ وقت ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। जिक्र करेंगे कि अपोजिशन क्या कह रही है और क्या कर रही है। अपोजिशन रहनुमा ये कह रहे हैं कि कल का दिन जो है वो मार्शल लॉ से भी बदतर था। गुज़िश्ता रोज़ भी अपोजिशन ने यह कहा कि सियाह तरीन दिन था। पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन में जब ईवीएम का बिल जो मंजूर हुआ है उसके बाद ये बयानात सामने आ रहे हैं और इस पे शरी रहमान साहब भी बोली हैं, दीगर अरकान भी बोलते रहे हैं। सियाह तरीन साहब ये फरमाइएगा कि ये जिस तरह से कहा जा रहा है कि मार्शल लॉ से बदतर दिन था, उस पर पहले भी अपोज कर रही थी अपोजिशन, अब भी कर रही है, लेकिन मेरा वही सवाल है कि चैलेंज किया था कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कि जनाब हम कोर्ट में जाएंगे, तो कोर्ट में जाने का इनके पास क्या जवाब है, वहाँ से क्या कुछ सामने आ सकता है? देखिए, बात यह है कि कोई भी ऐसा कानून जिसको अपोजिशन ये समझती है कि ये जो 1973 का आइन है उससे मुतसादम है या इससे अवाम को और मुल्क को फ़ायदा नहीं होगा, वो कानून चैलेंज हो सकता है। अच्छा। और पहले भी, इससे पहले भी कई कानून चैलेंज हुए और लेकिन उस वक्त भी अदालतों के फैसले आए और कई जो हैं वो स्टेप डाउन हुए। ये जो कानून है इस पर मैं समझता हूँ कि सारी पार्टियों का एक बात पर इत्तफाक है कि इलेक्शन शफाफ होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन शफाफ वो नहीं होने चाहिए जिसको मैं कहूँ कि जी ये अमल जो है ये आप करें तो शफाफ होंगे। शफाफ का जो अमल है वो सबके साथ डिस्कस आप करें। हुकूमत को चाहिए ये था कि हुकूमत सारी अपोजिशन जमातों को बैठ कर बात करती, जैसे कि 18वीं तरमीम के वक्त हुआ। 18वीं तरमीम के वक्त सारी पार्टियों के लोग थे, उस पर बड़ी लंबी बहस होती रही, लंबी चौड़ी बातें चीज़ें चलती रही और सारी चीज़ें देख के जायज़ा लेके उसको पूरी पार्लियामेंट ने मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया और आज तक उस पर कोई मतलब उंगली नहीं उठाता। बल्कि अगर ये मौजूदा हुकूमत के कई वज़रा ये कहते हैं कि 18वीं तरमीम को ख़त्म करो या उसमें तरमीम तब्दीली करो, तो हमारे जो सिंधी कौम परस्त हैं या बलोच कौम परस्त हैं या KP के हैं कौम परस्त, वो मतलब फ़ौरन एहतजाज शुरू कर देते हैं कि जी ये नहीं होना चाहिए, हम ये नहीं करने देंगे। तो बात यह है कि जो इसके जो 18वीं तरमीम हुई थी उसमें आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने जो सिंधी कौम परस्तों की सियासत थी, जो काला बाग डैम और इस सूबाई खुद मुख्तारी पे बात करते थे, उनकी सियासत ही ख़त्म हो गई। अब उनके पास कोई इशू नहीं रहा कि वो किस पे इशू पे बात करें। आपने कोई तरमीम करनी थी, बिल्कुल आप करें, आइन में तरमीम करें। खुद भुट्टो साहब ने तरमीम की आइन बनाने के बाद, 6-7 तरमीम होती रहती हैं, लेकिन वो तरमीम होती हैं अवाम को सहूलत पहुँचाने के लिए, अवाम को बेहतर माहौल देने के लिए और इलेक्शन के अमल को शफाफ बनाने के लिए आप कराएं। अब जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से 37 नकात उठाए गए थे, क्या कोई माहिरीन ने आके कोई ब्रीफिंग दी है कि उन नकात का क्या होगा? फिर जो मुख्तलिफ जो मशीन के बारे में मुख्तलिफ एतराज़ात थे, उन एतराज़ात पर हुकूमत को चाहिए था कि वो माहिरीन जो ये मशीन को ऑपरेट करते हैं, वो माहिरीन जो इसको समझते हैं, उनको बुलाया जाता पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 2 दिन की बजाय आप 2 हफ्ते चला लेते ना, 2 हफ्ते चलाते, वो एक ब्रीफिंग देते कि जनाब ये ऐसे है। फिर खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपनी पार्टी के अंदर, जो पार्टी के अंदर इलेक्शन होते हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, उसमें कर लेते, उसमें ये कराते, उन इलेक्शंस को करा के दिखाते लोगों को कि ये ऐसे हुए हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो छोटे इलेक्शन आ रहे हैं, बल्दियाती इंतखाबात हल्के छोटे होते हैं, उसमें आप कराते, लोगों को पता चलता, लोगों का इस मशीन पर एतमाद बढ़ता। अब जिस अंदाज में आपने चीज़ें बिल्डोज करके सारी चीज़ें की और फिर अहमद लियाकत साहब के जुमले जो हैं वो सारी सूरत हाल को ख़राब कर गए, ये इस तरह के माहौल में अपोजिशन कैसे मानेगी कि ये जो कुछ हो रहा है ये शफाफ इंतखाबात के लिए? इसमें अब एक प्रॉब्लम जो है वो ये आमतौर पर एक तासुर मौजूद है कि ज़ाहिर है जब कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट का काम कानून की तशरीह करना है, ना कि कानून में तरमीम करना या उसको बनाना या उसके, लेकिन बहरहाल ये उसका हो सकता है इख्तियार कि इस केस को सुना जा सकता है जब कानून साज खुद जाएंगे। अब इसमें कि आप क्या समझते हैं? एक तो अपोजिशन होगी अगर वो कोर्ट में जाते हैं, मौलाना साहब भी ऐलान कर चुके हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी ये कह चुके हैं, कोर्ट में जाते हैं तो उसके बाद क्या इलेक्शन कमीशन भी एक फरीक होगा यकीनन, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अपने 37 सवालात हैं जिस पे उनको जवाबात अभी तक नहीं दिए जा सकते। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इलेक्शन कमीशन डायरेक्ट नहीं जाएगा ना, वो बिल्कुल कोई मेरे ख्याल में कोई तनाज़ा नहीं हुकूमत के साथ लेना चाहते, लेकिन कोर्ट तो बुलाएगी ना। जब ये अपोजिशन इसको चैलेंज करेगी तो अपोजिशन अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताएगी, तो फिर कोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन को बुलाएगी और वहाँ पर इलेक्शन कमीशन अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगा कि जनाब इस मशीन में ये हैं। जैसे भी पलवशा खान कह रहे थे कि इसकी चिप जो है वो हो जाए तो आप जो मर्जी रिजल्ट जिसको मर्जी है जो कर दें, क्योंकि अपोजिशन को जो ख़तरा है या अपोजिशन जो ख़तरा महसूस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि RTS सिस्टम बैठ गया,
اس کی آج تک انکوائری نہیں ہوئی, وہ بتایا نہیں گیا کہ وہ کیسے بیٹھا تھا, وہ کیا پرابلم ہوئی تھی, اس پہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہوئے تھے اس سسٹم پر. تو یہ اپوزیشن کے جو تحفظات ہیں, 150 ارب روپے کا تخمینہ ہے اس پہ آئے گا. جی, اگر تو یہ غریب قوم پر اتنے ڈالنے پر پریشر ڈالنا ہے اور اتنے دباؤ ڈالنے کا جس کی پہلے ہی معاشی حالت اچھی نہیں ہے, اس سے بہتر تھا اگر وہ ساری اپوزیشن کو ساتھ لیتے, ان سے بات چیت کرتے, ان کو بتاتے اور 1-2 انٹرا پارٹی الیکشن کرا کے اس میں کراتے تو عوام کا اعتماد بڑھتا. اور اپوزیشن اس طرح نہ کرتی جیسے آج کر رہی ہے. اپوزیشن جو ہے وہ جائے گی, عدالت میں جائے گی, اور کچھ جو آئینی اور قانونی امور کے ماہر ہیں لوگ, وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ قانونی قلعدم ہو جائے. ہو سکتا ہے یہ. اچھا, اس پہ ایک یہ تو ہو گیا نا قانون کا معاملہ. رویے کی آپ کل بات کر رہے تھے, چلیں کل جو کچھ سیشن میں ہوا, ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ دنیا کی دیگر اسمبلیز میں بھی کرسیاں بھی چل جاتی ہیں اور بڑا شور شرابہ بھی ہوتا ہے, مکے بھی پڑ جاتے ہیں, ہاتھا پائی بھی ہو جاتی ہے. یہ اسپیکر قومی اسمبلی نے کیا کیا, قادر خان مندوخیل نے گفتگو ہوئی, تلخ کلامی ہوئی, اس کے بعد انہوں نے سارجنٹس بھی بلا لیے, لیکن پھر انہوں نے آئندہ اجلاس پہ بھی ان کو منع کر دیا کہ وہ نہیں آ سکتے, سسپینڈ کر دیا. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود اسپیکر کا کل بھی جو اسد قیصر صاحب ہے ان کا غیر جمہوری رویہ تھا. اسپیکر کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آج ہی ایک نیوز چل رہی ہے نا کہ کل بھی چل رہی تھی, آج بھی, کہ پارلیمنٹ کے جو برطانیہ کے پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں انہوں نے برٹش پرائم منسٹر کو روک دیا ہے کہ وہ اپوزیشن پر تنقید کر رہے تھے, اپوزیشن لیڈر پر. تو انہوں نے کہا کہ یہاں کا میں انچارج ہوں, آپ نہیں, آپ ملک کے وزیر اعظم ہوں گے, تو ایسا نہیں ہو سکتا جب تک میں بیٹھا ہوں. تو یہ ہوتا ہے اسپیکر کا رول. وزیر اعظم سب کا ہوتا ہے, اسپیکر سب کا ہوتا ہے. اسپیکر جو ہے اس نے پورے ہاؤس کو دیکھنا ہوتا ہے. اگر اسپیکر پارٹی بن جائے اور انگلیاں کھڑی کر کے بات کرنا شروع کر دے تو پھر کائے کی جمہوریت اور کائے کے جمہوری رویے اور کائے کی پارلیمنٹ اور کائے کی بالادستی. میں یہ سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس پہ اپوزیشن یقیناً کل پروٹیسٹ کرے گی, احتجاج کرے گی, اور اس سے ماحول اور تلخ ہوگا, سیاسی تلخی اور بڑھ جائے گی. اور جب سیاسی تلخی بڑھتی ہے تو اس کے جو مسائل ہیں وہ ان کے لیے زیادہ ہو جاتے ہیں حکومت کے لیے. اپوزیشن کے پاس تو کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے. چلیں, یہ وہ جو کرنے کے کام ہیں, ہم بار بار کہہ رہے ہیں, یہ پولی کلینک کا معاملہ آپ ڈسکس کرتے رہے ہیں, یہ اس پہ تو اقدام نہیں ہو رہا. اب یہ بھی وفاق میں ایک ادارہ ہے پولی کلینک جس پہ آپ سٹوریز اٹھاتے رہے ہیں, کرپشن کے حوالے سے ہم بات کرتے رہے ہیں ایپیسوڈ پہ. ایف آئی اے نے پہلے ان کو ایک خط لکھا, آپ کو پتہ اسٹینڈنگ کمیٹی بھی آئی پہلے, ایسا آپ نے بتایا. ایف آئی اے نے پہلے لیٹر لکھا, انہوں نے جواب دینا گوارا نہیں کیا, اور اب دوبارہ لیٹر لکھا ہے ایف آئی اے نے. تو یہ کیا سٹوری ہے, اتنے حد تک وہ کانفیڈنٹ ہے کہ نہیں کر سکتے؟ جب ہم نے پولی کلینک کی کرپشن ڈاکومنٹس کے ساتھ جو ہے وہ بتائی لوگوں کو, اور ہمارے ٹیلی ویژن پہ چلی, ہمارے پروگرام میں چلی, تو اس کے بعد جو مختلف ادارے ہیں انہوں نے انکوائری شروع کر دیں. اس میں ایف آئی اے بھی شامل ہے. ایف آئی اے نے ان سے سارا ریکارڈ طلب کیا ہے. ایک پہلے خط لکھا ہے, پھر انہوں نے ایک دوبارہ نوٹس بھیجا ہے کہ جی آپ دیں, اور ڈاکٹر امان اور ڈاکٹر فاروق اختر کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر امان اللہ خان اور فاروق اختر کے سارے ایسڈ, سارے اثاثے, ٹینڈر, ریکارڈ جو ہوا ہے وہ ساری چیزیں آپ دیں. اچھا, اب یہ کیا کر رہے ہیں, تاخیر کر رہے ہیں. تاخیر کیوں کر رہے ہیں کہ وہ جو ریکارڈ ہے جس میں 2 نمبریاں کی گئی ہیں اس کو ٹھیک کر رہے ہیں, فائلوں کو درست کر رہے ہیں. اچھا, تو یہ اب اس میں لگے ہوئے ہیں کہ فائلوں کو درست کیا جائے, فائلوں کو. اور لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایف آئی اے کو اگر یہ فائلیں نہیں بھی دیں گے تو کم از کم ٹاک ایٹ 7 میں ہم وہ اسکرین پر دکھا دیں گے کہ پہلے یہ تھی فائل, پہلے اس فائل میں یہ ہوا تھا, اور اب اس میں تبدیلی کر کے یہ کر دی گئی ہے. تو اس میں جو تبدیلیاں کر رہے ہیں اور ان فائلوں کو درست کر رہے ہیں, وہ میرے خیال میں ڈاکٹر فاروق اختر اور ڈاکٹر امان اللہ کو نہیں بچا سکیں گے, اور ڈاکٹر امان اللہ خان جو کچھ کر رہے ہیں وہ ڈاکٹر شاہد حنیف کو بھی لے ڈوبیں گے. اور ایک میں آپ کو بتاؤں کہ 2019 میں جو بھرتیاں ہوئیں اس میں کیا کمال کیا ہے. ایک صاحب ہیں وہاں پر ڈینٹل ڈسپینسر ہیں, وہ باپ جو ہے کیا کمال ہے, وہ کے پی کے ڈومیسائل پر ہے اور بیٹا جو ہے وہ سندھ کے ڈومیسائل پر آ گیا. تو ہو سکتا ہے نا سر, دیکھیں جی میں آپ کو بتاؤں, جب دیکھیں نہیں جو ایسے نہیں ہو سکتا, ایسے نہیں, جہاں سے باپ کا ڈومیسائل ہوتا ہے اب بہت سختی ہوگی, اب آپ ایسے ڈومیسائل نہیں بنوا سکتے. اب آپ کے بچے آگے ایڈمیشن لیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے. ایسا نہیں ہوتا کہ یہ ایڈمیشن تو سر یہ 2 نمبریاں کی گئی ہیں, بھرتیوں میں بہت بڑی 2 نمبریاں کی گئی ہیں. پھر ڈاکٹر شاہد حنیف کا بطور ایگزیکٹو ڈائریکٹر 3 ماہ کی نوٹیفیکیشن ہوا تھا, اب ان کو 5 ماہ ہونے والے ہیں, اور ان کا اب دوبارہ نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. ان کا نوٹیفیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے جو اے جی پی آر ہے وہ تمام جو سرکاری دوائیاں آتی ہیں اور ان کے جو ادائیگیوں کی انہوں نے روک دی ہیں. انہوں نے کہا جی ان کے تو دستخطوں سے ہو نہیں سکتے کیونکہ ان کا تو ابھی اپنا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا. اور یہ جس طرح ڈاکٹر امان صاحب فائلوں میں تبدیلیاں کرا رہے ہیں اور تبدیلیاں ہو رہی ہیں, وہ
ڈاکٹر شاہد حنیف کو بھی لے ڈوبیں گے. اور اب جس طرح یہ FIA کو آپ ایک دفعہ کہیں گے نہیں ہے جی فائل نہیں کوئی گیا جی, اور یہ کہتے ہیں وہ اس میں فارجنگ کر رہے ہیں آپ, وہ اپنے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ FIA کیا کر لے گا ہمارا. اور اس سے پہلے جب ڈاکٹروں کو ہتھکڑیاں لگی تھی نا, پولی کلینک کے ڈاکٹر بہت سارے اندر بھی رہیں گے اس میں آکسیجن گیس میں, جیسا ظہیر جمالی صاحب نے اس کو نوٹس لیا, سارے گرفتار ہو گئے تھے. تو اس وقت بھی کہتے تھے جی کچھ نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا, ہم نے کچھ نہیں کیا. تو وہ سارے تو ڈاکٹر شاہد حنیف صاحب جو ہیں وہ آنے والے خطرات کو نہیں بھانپ رہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ جو کچھ ان کے زیر نگرانی ہو رہا ہے, ہیڈ تو وہ ہے نا, وہ اچھے آدمی ہیں, لیکن ان کے زیر نگرانی جو کچھ نیچے ہو رہا ہے وہ بہت سارے مسائل ان کے لیے پیدا کر دے گا. جواب دیں ان کو ہونا پڑے گا. اور فائلوں میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں, اور پہلے واٹس ایپ کاپیاں ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ پہلے فائل یہ تھی, پہلے فائل میں یہ لکھا ہوا تھا, اب اس فائل میں یہ ہو رہا ہے. وہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ جو تبدیل کرا رہے ہیں ان کے چاہنے والے ہی ہمیں بھیج رہے ہیں. تو جب یہ FIA میں ریکارڈ جائے گا تبدیل شدہ, تو ہم بتائیں گے کہ جی پہلے یہ ریکارڈ تھا ہمارے پاس, پہلے یہ ریکارڈ آیا اور اب یہ ریکارڈ آیا. تو وہ FIA اس کا بھی فرانسک کرا لے گی. پھر پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی جو سب کمیٹی ہے, جس کی شاہدہ اختر علی صاحبہ جو ہیں وہ اس کی کمیٹی کی چیئرپرسن تھی, انہوں نے یہ کہا کہ پچھلے 3 سال کا ان کا فرانسک آڈٹ کرایا جائے. ٹھیک ہے جی. جب سے یہ فرانسک آڈٹ کی بات ہوئی ہے اس وقت جناب ایک ڈاکٹر صاحب ہیں جن کا سندھ سے تعلق ہے, پولی کلینک میں وہ بھی تعینات ہیں, اور ڈاکٹر فاروق صاحب کے اور ڈاکٹر امان اللہ اور ڈاکٹر شاہد صاحب کے بڑے مطلب وہ قریبی دوست ہیں. وہ جا کے شاہدہ اختر صاحبہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو روکیں, فرانسک آڈٹ نہ کروائیں. اگر کرپشن نہیں ہوئی تو آپ فرانسک آڈٹ کرانے دیں, آپ کہیں جی کرائیں, کوئی کرپشن نہیں ہوئی. تو اب جو کمپنیاں تھیں جو دوائیں سپلائی کرنے والی تھیں, انہوں نے سپلائی دوائیوں کی بند کر دی ہے, کیونکہ AGPR نے ان کو پیسے دینے بند کر دیے ہیں. کہ انہوں نے کہا جی آپ کا جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے اس کا تو نوٹیفیکیشن ہی نہیں ہوا. جب اس کا 3 ماہ کا نوٹیفیکیشن ہوا تھا وہ پورے ہو گئے, ٹائم اوپر ہو گیا. اب حکومت ان کا نوٹیفیکیشن نہیں کر رہی. جب تک ان کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا ان کے سائن نہیں چل رہے. اس کے باوجود وہ یہ نہیں کہ اپنا نوٹیفیکیشن کرائیں اور تاکہ مسئلے مسائل پر کوئی بحران نہ پیدا ہو, وہ اس میں لگے ہوئے کہ ڈاکٹر امان صاحب جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں اور باقی جو کچھ کرتے رہیں. میں آپ کو بتاؤں گا پولی کلینک میں ایک ڈاکٹر ہے, اگلے پروگرام میں ہم یہ بھی بتائیں اس کا نادرا میں کون سا ریکارڈ ہے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا نادرا میں دیکھیں, نادرا میں آپ جائیں, آپ اپنا نام بتائیں, سب کچھ کلک کریں گے وہ سارا کا سارا فیملی ٹری آ جائے گا. بالکل صحیح ہے. اور ان کا فیملی ٹری بھی ہمارے پاس آ گیا ہے, اگلے پروگرام میں ہم دکھائیں گے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, کہ وہ کہاں سے تعلق رکھتے تھے اور وہ کیا انہوں نے کیا, ان کے باقی بھائی کدھر ہیں اور باقی چیزیں کیا ہیں. پولی کلینک کے ایک ڈاکٹر ہیں, دیکھیں جب یہ 2 نمبریاں کرتے ہیں اور 2 نمبریاں کر کے یہ معاملات کر کے اوپر آ جاتے ہیں, پھر کوئی چیز ہمارے پاس آ جاتی ہے, ہم وہ دکھاتے ہیں, تو پھر ہمیں ٹیلی فون کرانا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اگر کرپشن ہوگی تو ہے کہ ان کا ریکارڈ ایسے وہ خود قبضے میں لے لیں. FIA نے بھی کر رہی ہے, پروسیس ہو رہا ہے نا. اگر یہ نہیں دیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ یہ ایک دن FIA ریکارڈ بھی لے گی, اور اب پھر میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ فلاں لوگوں کو ہتھکڑیاں بھی لگ گئی ہیں. چلیں یہ اچھا ہے کہ لوگوں کے جو حقوق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے, کم سے کم وہ حق تو لوگوں کو واپس مل جائے. حکومت کو اس پہ میرے خیال میں زیادہ بہتر طور پہ دیکھنا چاہیے. دیگر جو معاملات کیے جا رہے ہیں اس سے زیادہ ہے کہ جو عوامی ایشوز ہیں, بالخصوص یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے اور وفاقی دارالحکومت کا معاملہ ہے, اس پہ اقدام حکومت کو بھی سنجیدگی سے, محکمہ ہیلتھ کو بھی سنجیدگی سے لینا چاہیے. اسی کے ساتھ ہی اعتزاز نقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.